वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम नूरुल हक कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फ़ैसला किया है, खुशाइंद है, इंतहाई एहसन इक़दाम है। इस बारे में तफसील से आगाह कीजिएगा कि क्या मकसद है इस हफ्ते को मनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके को होस्ट का। ये जो अभी हालिया नापाक जसारत हुई है और इस जसारत में और पहली जो इस तरह की गलीज़ कोशिशें हुई हैं उसमें फ़र्क ये है कि इस दफ़ा जो गुस्ताखाना मवाद है, गुस्ताखाना खाक है, उसका दिफा फ्रांसीसी सदर कर रहे हैं और वो भी इस तरीके से कर रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाकर इस गुस्ताखाना इक़दाम का दिफा कर रहे हैं। तो इस पे जो गम व गुस्सा है, जो रद्द-ए-अमल है, बिल्कुल फितरी है और इंटरनेशनली तमाम उम्मत मुस्लिमा ने उसको कंडेम किया है, अपने एहसासात और जज्बात का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकूमत और कौम ने भी दोनों हाउसेस, नेशनल असम्बली, सेनेट ने, कैबिनेट ने, सब ने इस पे अपनी नाराज़गी, अपना गम व गुस्सा उसका इजहार कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम की एहसासात की तर्जुमानी है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत गैर मामूली इक़दामात का भी तहिया कर रखा है, जो पिछले कैबिनेट में उस पर बात हुई है। एक तो ये है कि उम्मत मुस्लिमा इस हवाले से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना मवाद आते हैं, इस तरह की नापाक कोशिशें की जाती है, तो पूरी दुनिया का तजस्सुस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में हो जाता है। गैर मुस्लिम भी जो है वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में जानने और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो अकादमिया है, उलमा है, स्कॉलर्स है मुस्लिम दुनिया में या वेस्टर्न दुनिया में, उनकी ये मेरे ख़्याल में इस हवाले से कोशिश होनी चाहिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से सही तस्वीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना और रहमतुल लिल आलमीन शान जो है वो दुनिया को बताए। और दूसरा तरीका जो कैबिनेट ने इस पे फैसला किया है, जी डॉक्टर साहब, दूसरा जो फैसला किया है वो ये किया है कि कानूनी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप जैसे हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में, उसके साथ ये भी बता दीजिएगा एक सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया जा रहा है और आपका तो जो PhD है वो है ही सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उस हवाले से बताइएगा इस तरह के हालात में क्या गाइडेंस मिलती है, हमें क्या करना है। और मुझे इल्म में हुआ है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आप बहुत सारी बातें जो हैं वो वहाँ बयान करने का इरादा रखते हैं। ये जो माहौलियाती आलूदगी की बात होती है, इस अहम इशू के साथ साथ इस हवाले से भी बताइएगा ये जो हफ्ता इश्क रसूल के हवाले से ये जो इनेकाद किया जा रहा है तकरीब का। ये इसमें कानूनी चाराजोई का भी हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल एक लॉयर फोरम के साथ बात की जाए और इस हवाले से हम चार्ली एब्डो और जिस तरह के मैगज़ीन्स, रसाइल और जिस तरह के इक़दामात है उसको इंटरनेशनल फोरम पे किस तरह चैलेंज किया जा सकता है। सफारती और सियासी ज़राए को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मीडिया को इस्तेमाल किया जाए और एक ऑप्शन जो है माशी और इक़्तिसादी पाबंदियों का या बाइकाट का, ये भी एक मौसर ऑप्शन हो सकता है। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में ऐलान किया था कि आइंदा जुमे से अगले जुमे तक यानी 12 रबीउल अव्वल से 19 रबीउल अव्वल तक हफ्ते इश्क रसूल मनाया जाएगा। उसमें हमारी कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी जुमे के दिन यानी कल, और उसके 2 नशिस्त होंगे। एक नशिस्त की सदारत सदर मुमलिकत करेंगे और दूसरी नशिस्त की सदारत प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाएंगे। और बहुत पहले से इसका मौजू हमने रखा था माहौलियाती आलूदगी और हमारी ज़िम्मेदारी सीरत तैयबा की रोशनी में।
کیونکہ ہم ممبر اور محراب کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے اور ایک دینی ذمہ داری کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور اس طرح درخت کا لگانا اور ایک آلودگی سے پاک ماحول مہیا کرنا، یہ صرف اس وقت کی ضرورت نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت اور اسوہ کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس پہ مقالات لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، جنہوں نے مقالات لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور اس طرح ہم یہ پورا ہفتہ سرکاری طور پر کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی صوبائی حکومتوں کی اور وفاقی حکومت کی کہ ان خاکوں کے جواب میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی شان کو مثبت طریقے سے اجاگر کر سکے اور ان کا پیغام رحمت لوگوں تک پہنچا سکے۔ جی ٹھیک ہے نور اللہ قادری صاحب، عالمی فورمز پر خصوصی طور پر OIC کے اجلاس کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا موقف، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، ان کا موقف کس طریقے سے اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ پاکستان کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے اس کو لے کر؟ اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کل خطوط لکھ لیے ہیں جتنے بھی اسلامی دنیا کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت ہے، سب کو خط لکھے گئے ہیں، اور جن کے ساتھ پاکستان کے کلوز تعلقات ہے، قریبی تعلقات ہے، سعودی عرب، ترکی، مصر، ملیشیا، ایران، گلف کے اور ممالک، ان کے ساتھ انڈونیشیا، ملیشیا، ان کے ساتھ ان کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان ٹیلی فون پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اسلامی ممالک کے پاکستان میں جو سفراء ہے اس کے ساتھ بھی اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک نشست کریں گے، اور جو پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستانی عوام کا غم و غصہ ہے، وہ ان کو بتائیں گے۔ اور آئندہ جو OIC کا نائجر میں ہونے والا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہاں پر ایجنڈا پہ یہ ایشو پاکستان کی طرف سے رکھا جائے اور OIC لیول پر ایک مشترکہ لائے حمل اس پہ رکھا جائے اور اس کے لیے ایک تجاویز لائی جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہاں پہ فرانسیسی مصنوعات کے احتجاج کا سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ جو ہے مسلسل چل رہا ہے، لوگوں کا ایک خواہش بھی ہے، ترکی کے صدر نے سرکاری طور پہ اس کا اعلان بھی کیا، تو کیا پاکستان بھی سرکاری طور پر ایسا کوئی احتجاج جو کہ سفارتی سطح پر ہو یا پھر مصنوعات کے بائیکاٹ کی صورت میں ہو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جیسے بہت سارے مذہبی جو علماء ہیں اور طبقے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا جائے، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے، اس طرح کے معاملات اور تجاویز جو ہیں وہ بھی زیر غور ہیں یا ہونی چاہیے؟ جی، جو فرانس میں پیرس میں ہمارا سفیر ہے اس کو بلایا گیا ہے، اور چونکہ وہ فرانس کی کا جو ماحول ہے یا وہاں کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے چاہیے وہ بہتر طور پر بتا سکے گا اور وہ پاکستانی حکومت کو گائیڈ کرے گا۔ اس میں اگر اقتصادی بائیکاٹ کا یا ان کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات آئی، اور یہ اگر جیسا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے جذبات یہی ہیں، ان کی ترجمانی یہی ہے، تو یقیناً حکومت اس طرف بھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے نور اللہ قادری صاحب، یہ بتا دیجئے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کی جاتی ہے، گستاخانہ خاکوں کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو عوام مشتعل ہوتے ہیں، جذبات تو مجروح ہوتے ہیں، لیکن پھر جلسے جلوس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جی، ہمارا جو ہفتہ عشق رسول کے عنوان سے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رد عمل یا وہ جذبات یا وہ احساسات جو مسلمانوں کی فطری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس طرح کے گستاخانہ مواد سامنے آتا ہے تو وہ رد عمل کرتا ہے، اس رد عمل کو ایک مثبت رخ میں، ایک ایجابی رخ میں، ایک تعمیری رخ میں کرنا، اور تاکہ جذبات کا بھی اظہار ہو اور اپنے احساسات بھی ظاہر ہو، اس کو بجائے اس کے کہ ہم تخریب کریں، کوئی
توڑ پھوڑ کرے, کوئی جلاؤ گیراؤ ہو جائے, اس کے بجائے اگر ہم اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی, ایفیلیشن, تعلق اور محبت اور عشق کی صورت میں ظاہر کرے تو یہ میرے خیال میں ایک بہترین طریقہ کار ہوگا اپنے احتجاج کو نوٹ کرانے کا. ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کبھی سوچا گیا کہ اس طرح کی کانفرنس میں بہت ساری یونیورسٹیز, بہت سارے اور ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن کے سامنے تصویر کا یہ رخ واضح نہیں ہے, تاکہ وہ لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں, ہم پوری دنیا تک یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف ایسے گوشے ہیں, مختلف ایسے حوالے ہیں جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا, وہ پہنچا سکیں, ان کو اویئر کر سکیں. اپنے یہ لوکل کنزپشن کے لیے ہم سب لوگ جو ہے مسلمان تو واقف ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین شخصیت سے, ان کے اوصاف سے اور ان کے مختلف سیرت پاک کے جو تعلیمات ہیں اور حوالے ہیں ان سے. جی, چونکہ اس دفعہ تو جو پہلے سے ارینجڈ پروگرام تھا وہ معمولی حالات کے مطابق تھا, اور یہ فرانس کے جو اقدامات اور واقعات ہیں اس کے بعد آ گئے ہیں. ہم نے اسی حساب سے پورے ملک بھر کے اسکالرز, یونیورسٹیز, علماء اس میں انوالو ہیں. لیکن اس طرف بھی میرے خیال میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو تجویز دی ہے, اور آج بھی میں ان سے اس حوالے سے ملوں گا کہ اس حوالے سے ہم جو بین الاقوامی انصاف پسند طبقات ہیں, مذہبی طبقات ہیں, دیگر مذاہب کے, مثلاً کرسچینٹی کے ہے, ہم کوئی اس طرح مستند عالمی شخصیات مثلاً شیخ الازہر ہو گئے یا امام کعبہ ہو گئے, ان کا سہارا لے کر اور ان کی اقتداء اور پیشوائی اور رہنمائی میں پوپ کے ساتھ اس پہ بات کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ تو ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا مذہب کو کم از کم ذمہ دار نہ ٹھہرائے, اور مذہب اور دین جو ہے اس حوالے سے اپنا رول پلے کرے, اور اس تصادم کو امن عالم کے لیے جس سے خطرہ ہے, اس تصادم کو روکنے کے لیے ویسٹرن دنیا, خاص کر کرسچینٹی اور یہودیت جو ہے, اس حوالے سے مؤثر اقدامات کر لیں. جی ٹھیک ہے. نور الحق قادری صاحب, جو آزادی اظہار رائے ہے اس کا لبادہ ہمیشہ ویسٹ جو ہے اوڑھ لیتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے ان کی جانب سے, تو ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ویسٹ کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں جو ایک رستہ جس کو ہم نے تجویز کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چلے جائیں اس پہ ایک انٹرنیشنل کنونشن پہ, اور وہ کنونشن اسلامی ممالک OIC کے پلیٹ فارم سے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے اس کو لایا جائے, اور میکسیمم جتنے ممالک ہیں, خاص کر یورپ کے جتنے ممالک میں اس طرح کے واقعات ہیں, وہ اس کو دستخط کرے اور اقوام متحدہ کے قوانین کا ایک حصہ بنایا جائے, اور اس میں یہ وضاحت ہو کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے حدود و قیود کیا ہے. کیا دوسرے لوگوں کا 1.5 ارب لوگوں کو انسلٹ کرنا اور نبی محتشم کی تعظیم اور احترام کی نفی کرنا, کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ معلوم کرنا اور یہ متعین کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. پیر نور الحق قادری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہمارے ساتھ تھے اور اس اہم ایشو کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے.